अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब इमरान खान साहब जेल से मिन्नतें तरले कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनकी किसी न किसी तरीके से डील हो और उन्हें किसी तरीके से जेल से बाहर निकाला जाए। और कभी बुशरा बीबी के ज़रिए पैगाम भिजवाते हैं और कभी वकला के ज़रिए पैगाम भिजवाते हैं कि उनको यहाँ से निकाला जाए। और जो उनकी सोशल मीडिया टीम है और जो उनके वकला हैं या उनके जो साथी एंकर्स हैं, वो ये बयानियाँ दोबारा से बनाने में मसरूफ़ हैं कि इमरान खान साहब को डील की ऑफ़र हो रही है और इमरान खान साहब को बाहर भिजवाया जा रहा है। इसमें कितनी हकीकत है? इमरान खान साहब को बाहर नहीं भिजवाया जा रहा और ना ही उन्हें बाहर भिजवाने का इरादा है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब को बाहर भिजवाया जाएगा तो ये इस्टेब्लिशमेंट की नाकामी होगी। और इस्टेब्लिशमेंट ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती है और वो समझती है कि इमरान खान साहब के बाहर जाने का मतलब ये है कि जो बाहर की क़ुव्वतें हैं वो इमरान खान साहब को पाकिस्तान से निकालने में कामयाब हो गई हैं। और इमरान खान साहब के हवाले से जो अमेरिकन एम्बेसडर्स थे और दूसरे ममालिक के जो एम्बेसडर्स थे, उन्होंने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया, लेकिन इमरान खान साहब को जो रिहाई थी वो नहीं मिल सकी। और जो मुलाकात हुई थी शाह महमूद कुरैशी साहब की, जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर थे, उनके घर पर, तो इमरान खान साहब को रिहाई तो नहीं मिली, उल्टा शाह महमूद कुरैशी साहब को ही गिरफ़्तार कर लिया गया और साइफ़र के मामले में उन्हें गिरफ़्तार किया गया। फिर उनको 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले किया गया। अब जो सोशल मीडिया है और जो उनके साथी एंकर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें डील की ऑफ़र ही लो, लेकिन वो डील नहीं लेंगे। डट के खड़ा है इमरान खान और ट्वीट से भरा पड़ा है जो एक्स है, और सिर्फ इमरान खान साहब के गुण गाए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट या जो PDM जमातें हैं या उनके सियासी मुखालफिन हैं वो ये समझते थे कि इमरान खान साहब 2 दिन भी नहीं निकाल सकेंगे। लेकिन देखें, इमरान खान ने कोई डील नहीं ली और वो जो चट्टान की मानिंद जेल में खड़े हैं। और असल में मसला ये है कि अगर इमरान खान साहब को ज़मानत नहीं मिलती, इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रिहाई भी नहीं मिलती और इसके अलावा उन्हें बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं मिलती, तो उनके पास और क्या ऑप्शन रह जाता है? वो जेल की चारपाई पर ही लेट सकते हैं ना, इसके अलावा अब वो जेल में टकरे तो नहीं मार सकते। तो यही है कि वो जेल में सब्र से काम लें और जो सज़ा है उसको पूरा करें। जो तोशाखाना केस है वहाँ पर इमरान खान साहब की किसी ना किसी तरह ज़मानत तो हो गई, और उसमें भी जो कॉन्सेप्ट है लोगों का वो ज़्यादा क्लियर नहीं है कि इमरान खान साहब की 3 साल की जो सज़ा है वो मुअत्तल हुई है या पूरा केस मुअत्तल हुआ है, जो कलअदम हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इमरान खान साहब को सिर्फ माइनर से रिलीफ मिला, जो उनकी 3 साल कैद की सज़ा थी। जो नाअहली का मामला है वो उनकी नाअहली ख़त्म नहीं हुई है और वो नाअहली ख़त्म नहीं होगी और वो 5 साल की नाअहली है। और इसके अलावा जो उनकी दरख्वास्त थी, जो 2 दरख्वास्तें थीं इमरान खान साहब के जो वकला थे उन्होंने दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान साहब के वकला थे उन्होंने कहा था कि जो दोनों दरख्वास्तें हैं उनको इकट्ठा करके सुना जाए। लेकिन सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं उन्होंने थोड़ा सा डिले किया और इनको ऐसा महसूस हुआ कि जी ये डिलेइंग टैक्टिक्स से काम ले रही है रियासत। और लेकिन मसला ये था कि जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं उनकी तबीयत ख़राब थी, और फिर उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे अमजद परवेज़ साहब, उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हुआ। लेकिन इमरान खान साहब अगर ये समझते हैं कि उनकी ज़मानत में देरी हुई है, तो नवाज शरीफ साहब की ज़मानत कौन सा जल्दी हो गई थी, उनकी भी ज़मानत में बहुत देर हुई थी, या दीगर रहनुमा हैं और जो नून लीग के हैं उनकी भी ज़मानतें नहीं होती थी, आसिफ अली जरदारी साहब हैं उनकी भी ज़मानतें नहीं होती थी। तो ये कोई नए लाल के दाने तो नहीं है इमरान खान साहब जो इनके साथ कोई नए तरीके से ट्रीट किया जाए। तो जो पाकिस्तान का कानून है उसी के मुताबिक ही उनसे ट्रीट किया जाएगा। और जो इमरान खान साहब के वकला हैं जो वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के सामने पेश हुए थे, वही लीडर जो डट के खड़ा है, उनके वकला ने ये इस्तदा की कि जी देखें, हमें जो अटक जेल है वहाँ पे इमरान खान साहब से आसानी से मिलने नहीं दिया जाता, हमें 1.5 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है इमरान खान साहब से मिलने के लिए, तो वहाँ पर कोई गाड़ी का इंतज़ाम किया जाए।
تو گاڑی کے لیے کوئی نواب تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلا کو کوئی گاڑی کا انتظام کیا جائے. پیدل بھی آ سکتے ہیں, ہر انسان پیدل آتا رہے, جو دیگر سیاسی جماعتیں تھیں وہ بھی پیدل آتے رہے جو نواز شریف سے ملنے کے لیے. تو بہرحال جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ عمران خان صاحب کے وکلا کو عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت دی جائے, اور جو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت عمران خان صاحب کے حوالے سے جو سائفر کیس ہے اس میں بھی عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے وہ نہیں ہو سکی, اور جو درخواست ہے جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر چکے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ضمانت کی درخواستیں ہیں بعد از گرفتاری وہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی جو عدالت ہے اور اس کے جو جج ہیں جو ابو الحسن ذوالقرنین صاحب ان کے سامنے بھی دائر کر چکے ہیں. دیکھیں یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں عمران خان صاحب کے اور عمران خان صاحب کے وکلا کے, کہ ایک طرف جو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو بنائی گئی عدالت ہے اور ابو الحسن ذوالقرنین صاحب اس کے جج ہیں ان پر عدم اعتماد بھی کرتے ہیں اور بعد از گرفتاری ان سے ضمانت بھی لیتے ہیں. تو پھر کل جو ہے وہاں پہ پھڈا ہو گیا یہ, اور جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھے FIA کے انہوں نے یہ کہا ابو الحسن ذوالقرنین صاحب کے سامنے کہ ان کی جو ضمانت کی درخواست ہے بعد از گرفتاری اس کو نہ سنا جائے, کیونکہ جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں وہ درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دائر کر چکے ہیں اور آپ پر عدم اعتماد کے حوالے سے بھی درخواست دے چکے ہیں, تو اس کو ملتوی کر دیا جائے. جس پہ عمران خان صاحب کے جو وکلا تھے انہوں نے کہا نہیں جی ہم وڈرال کر لیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے, تو آپ اس کی سماعت کر لیں. تو جو ابو الحسن ذوالقرنین صاحب ہیں انہوں نے ان کو دوڑا دیا اور 4 ستمبر تک جو درخواستیں جو عدالت ہے وہ ملتوی کر دی. اور اب کیا ہوگا آگے جو سائفر کیس ہے, اب عمران خان صاحب کی جو درخواستیں ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سنیں گے. وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. ابو الحسن ذوالقرنین صاحب یہ جو ان کا کیس ہے وہ سنیں گے یا نہیں سنیں گے, کیونکہ ابو الحسن ذوالقرنین صاحب نے یہی پوائنٹ رکھا ہے جو انہوں نے اشارہ دیا ہے, کہا تو نہیں ہے لیکن اشارہ یہی ہے کہ پہلے جاؤ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سے میرے حوالے سے فیصلہ لکھوا کے لاؤ کہ میں نے یہ جو کیس ہے یہ سننا ہے یا نہیں سننا ہے, تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے. تو بہرحال جو عمران خان صاحب ہیں اور جو ان کے وکلا ہیں ان کو یہاں پہ منہ کی کھانی پڑی ہے, اور لیکن ان کو کوئی جو شرمندگی ہے اس کا احساس نہیں ہوتا. اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں اب جب وہ کیس کی سماعت کریں گے تو کیا عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں ضمانت ہو سکے گی؟ تو میرا جواب ہے کہ نہیں, عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں ضمانت نہیں ہو سکے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے حوالے سے جو تفتیش ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. جو سائفر کے حوالے سے جو چالان ہے وہ اب عمران خان صاحب کا جمع کروایا جانا ہے جو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت عدالت ہے اور جو جج ہیں ابو الحسن ذوالقرنین صاحب کے سامنے, اور جو کیس ہے وہ دوبارہ سے بھیج دیا جائے گا ابو الحسن ذوالقرنین صاحب کے پاس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کی طرف سے. اور اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کا ٹرائل ہے وہ چالان کے بعد شروع ہو جائے گا, اور پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کہیں گے کہ جی اب ٹرائل شروع ہو چکا ہے, اس وجہ سے اب اس دوران ضمانت عمران خان صاحب کی نہیں ہو سکتی. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ 13 تک ویسے ہی جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا جو سوشل میڈیا ہے وہ ٹویٹر پر ایکس کے اوپر ایک بھرپور طریقے سے گالم گلوچ کرنے میں لگا ہوا ہے, اور محسوس ہوتا ہے کہ جو باہر کی لابیز ہیں وہ ایک بار پھر بھرپور طریقے سے پاکستان پر اٹیک کر رہی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, اور گالم گلوچ اور جو ریاستی ادارے ہیں ان کو میلائن کیا جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اچھی خاصی گرانٹ جو ہے وہ مل چکی ہے عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے, جبکہ جو عالمی عدالت ہے وہاں پہ بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے کیس لڑے جانے کی اطلاع ہے. لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی انہوں نے پہلے بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی پریشر نہیں لیا, اور وہ اس بار بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی پریشر نہیں لیں گے, بلکہ جو PTI ہے عمران خان صاحب کی سیاسی پارٹی اس کو کرش کر دیا جائے گا, اور یہ جو عمران خان صاحب کی سیاسی جماعت ہے اس کو بلے کے نشان پر بھی الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا. اور جو ان کے لوگ ہیں
اگر وہ الیکشن میں پیپر بھی جمع کروائیں گے تو انہیں واپس لینے پڑ جائیں گے. یہ تو اب پرویز خٹک صاحب نے بات کی ہے، میں نے تو آپ کو بہت پہلے بتائی تھی کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ آئندہ الیکشن میں نظر ہی نہیں آئے گی آپ کو. اور بہت امکان ہے کہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہی ان کی پارٹی کو جو حاصل کر لیں گے. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہیں اگر ان کی ضمانت پہ یہ سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی یہ سمجھتی ہے کہ ان کی جلدی رہائی ہو جائے گی تو یہ رہائی نہیں ہونی. 1 سال تک عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ زیادہ دیر کے لیے نہ آ سکیں. اور اس کے علاوہ جو ایمان حاضر مزاری صاحبہ ہیں ان کی ضمانت ہو گئی، جو آج ہونی تھی ان کی سماعت، لیکن جو ان کی وکیل ہیں آمنہ جنجوہ صاحبہ انہوں نے جو ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب ہیں ان سے یہ استدعا کی تھی کہ جو ایمان حاضر مزاری صاحبہ ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہفتے کو سماعت رکھ لی جائے. اور پھر 10,000 کے مچھلکوں پہ ان کی ضمانت ہو گئی. لیکن یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایمان حاضر صاحبہ تو اپنے گھر حفاظت پہنچ گئیں اور ابھی بالکل خاموشی ہے. لیکن جو علی وزیر صاحب ہیں جو اسی کیس میں ہی گرفتار ہوئے اور تھانہ بارہ میں ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی جو دفعات تھیں وہ شامل کی گئیں، تو ان کو ایک بار پھر اتوار کے روز جو شہزاد خان صاحب ہیں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج، انہوں نے 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر بھیج دیا ہے پولیس کے پاس. اور اس کے علاوہ جو مسئلہ یہ ہے کہ جو علی وزیر صاحب ہیں ان کی آج جو ہے وہ ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کی عدالت میں پیشی ہے. تو اسی وجہ سے ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب جو ہیں وہی فیصلہ کریں گے کہ علی وزیر صاحب جو ہیں ان کو جوڈیشل کرنا ہے یا مزید جسمانی ریمانڈ دینا ہے. کیونکہ جو پولیس تھی اسلام آباد کی انہوں نے یہ استدعا کی تھی کہ مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے شہزاد خان صاحب سے، لیکن شہزاد خان صاحب نے صرف 1 دن کا انہیں فزیکل ریمانڈ دیا. اور اس کے علاوہ جو بجلی کی قیمت ہے اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ ڈالر کی جو پرائس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو بل آئے ہیں اگست میں اس کی پر یونٹ پرائس جو عام صارف ہے اس کو 55 روپے فی یونٹ پڑی ہے، لیکن اب ڈالر کی پرائس بڑھنے سے 58 روپے فی یونٹ پڑنے والی ہے. اور جو کمرشل صارف ہے اس کو 68 روپیز 68 روپے فی یونٹ بجلی ملے گی. مطلب یعنی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پر سب سے مہنگی بجلی پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو مل رہی ہے. اور عوام جو ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور جو وزارت خزانہ ہے جو وزارت توانائی ہے ان کی جو ملاقاتیں ہیں جو مذاکرات ہیں وہ آئی ایم ایف سے جاری ہیں. لیکن جو آئی ایم ایف ہے اس نے بھی وزارت خزانہ اور وزارت توانائی سے اتنے سخت سوالات کیے ہیں کہ وہ بھی ان کے جوابات ڈھونڈ رہے ہیں. اور ابھی فی الحال پاکستان کے جو حکام ہیں ان کی طرف سے جواب نہیں دیا گیا، کیونکہ حکومت یہ چاہتی ہے پاکستان کی کہ عوام کو یہ جو بجلی کے بل ہیں ان میں ٹیکسز سے کسی نہ کسی طرح سے جان چھڑائی جائے، کم ٹیکسز ڈال دیے جائیں اور انسٹالمنٹس میں ان کو سردیوں کے جو بلز آئیں گے ان میں ایڈجسٹ کر دیا جائے. بہرحال ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کیونکہ یہاں پر ایک بڑا اہم معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف شور مچا ہوا ہے کہ الیکشن کروائے جائیں تو دوسری طرف ان کے پاس الیکشن کے پیسے نہیں ہیں. اور یہ بجلی کے بل اگر کم کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں آئی ایم ایف سے تو پھر ان کو دوسری قسط نہیں ملے گی جو نومبر میں ملنی ہے، اور تیسری قسط ان کو فروری میں ملنی ہے. تو جو الیکشن کے انعقاد کی جو پیمنٹ ہے جو اماؤنٹ ہے وہ ان کو دوسری قسط میں ملنی ہے. ابھی تو الیکشن کے بھی پیسے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ لوگ جو یہ امید لگا کے بیٹھے ہوں کہ جی 90 دنوں میں الیکشن ہو جائیں گے، یا چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب جیسے میری جیسی سوچ رکھتے ہیں وہ کہ جلدی الیکشن ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہونے والا. پیسے ہی نہیں ہیں تو کہاں سے کروائیں گے. تو یہی تو وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے جو کانٹریکٹ ہے اس پر پورے طریقے سے منو ان عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آگے سرکل جو ہے پاکستان کا وہ چل سکے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ عوام کے لیے واقعی ہی بہت مشکل وقت ہے، ہم سب کے لیے بہت مشکل وقت ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے.
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والی مہنگائی پھر بھی پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے سے بہتر ہے. یہ تلخ حقیقت ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے ایک مشکل بات کی ہے، لیکن ڈیفالٹ ہونے سے بہت بہتر ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان ترقی کی منازل بھی طے کرے گا. تو یہ جو IMF کا معاملہ ہے، یہ حکومت نے یہ بیان بھی دیا ہے اور اس کا ارادہ بھی یہی ہے کہ وہ جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرے گی عوام کو ریلیف دینے کے لیے کہ آئندہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں اور پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہونے کی طرف جائے. اور اس کے علاوہ جو ایک اہم خبر ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا، کہ آئندہ آنے والا جو مہینہ ہے، یہ جو ستمبر ہے، اس میں بہت زیادہ گرفتاریاں ہوں گی اور FIA کی ٹیمز بنائی جائیں گی، بلکہ لسٹ جو ہیں وہ بن چکی ہیں، جن میں ججز بھی ہیں، ان میں بزنس مین بھی ہیں، اس کے علاوہ بیوروکریسی بھی ہے. تو ان سب کے حوالے سے جو کرپشن میں ملوث ہیں، جو پاکستان کو عدم استحکام کی طرف لے جانے میں ملوث ہیں، ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا. ابھی جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، جو لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، امجد رفیق صاحب، انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کو باعزت طریقے سے جو رہائی کا حکم دیا تھا، تو ان کا جو فیصلہ ہے وہ ہوا میں اڑا دیا گیا اور اشارہ دے دیا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس طرح کے فیصلے دیں گے اور اسپین میں ملیں گے مونس الہی سے اور وہاں سے آنے کے بعد پھر چودھری پرویز الہی صاحب کو ضمانتیں دیں گے، تو پھر ہم بھی ایسے ہی کریں گے کہ آپ کے فیصلے کو ہم مانیں گے نہیں اور پھر ہم ڈنڈا ڈولی کر کے چودھری صاحب کو اٹھا کر لے جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. کیا عزت رہ گئی لاہور ہائی کورٹ کی؟ ایک جج کا معاملہ نہیں ہے یہ پورے ایک انسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے. اور اب جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے محمد خان بھٹی صاحب، ان کو گجرانوالہ سے نیب نے گرفتار کر لیا ہے اور ان پر جو الزام ہے وہ 1 ارب روپے کی کک بیک کا الزام ہے. اور یہ محمد خان بھٹی صاحب جو ہیں، یہ مونس الہی صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، تو بڑے لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے. اور ان کی ایک آڈیو بھی آئی تھی کہ جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، وہ جو سپریم کورٹ کے جج تھے، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، ان کے ساتھ کہ چودھری پرویز الہی صاحب یہ کہتے ہوئے پائے گئے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو کہ محمد خان ایتھے تے نہیں آیا، تو ان کا پھر جواب بھی آپ نے سن لیا تھا کہ ایتھے ہی ہے. تو یہ دیکھیں کتنی افسوسناک بات ہے اور عجیب بات ہے کہ آپ کا ایک کیس جو ہے وہ اسی جج کے پاس لگا ہوا ہو اور آپ اس طرح کے کام کریں. اور اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کے گرد جو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی ہو گئی ہے. اسٹیبلشمنٹ سے پیپلز پارٹی کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اگر کوئی ہل جل کرے گی، اپنی بات سے پیچھے ہٹے گی، جو کہ مشہور رہا ہے ان کے حوالے سے، زرداری صاحب کے حوالے سے، تو پھر جو معاملات ہیں وہ خراب ہوں گے. بہرحال ابھی پیپلز پارٹی کو وہی پاور ملے گی سندھ میں جو انہیں پہلے ملتی رہی ہے، سندھ حکومت انہیں ملے گی. لیکن جو کرپشن کا معاملہ ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے، جو ان کے پرو لوگ ہیں جو بیوروکریسی میں شامل ہیں، تو ان کو اسٹیبلشمنٹ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ پیپلز پارٹی کے کیا، جو دیگر جماعتوں کے لوگ بھی جو کرپشن میں ملوث ہیں، ان کے گرد اگلا جو فیز ہے عمران خان صاحب کے 9 مئی کے واقعات کے بعد، یا عمران خان صاحب کے کیسز کے جو چل رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ چلاتے ہوئے اب کرپشن کے جو کیسز ہیں ان پر بھی ان لوگوں کے خلاف ہاتھ ڈالا جائے گا. تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی، صرف پیپلز پارٹی کے لیے نہیں، جو دیگر جماعتوں کے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی بلا امتیاز کارروائی کیے جانے کا امکان ہے، اور اس کے حوالے سے تیاری مکمل ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی بات کر لیتے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کیا کرنے والے ہیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بڑے کام کر سکتے ہیں. کیا کام کر سکتے ہیں؟ وہ یہ کہ جو انہوں نے الیکشن کمیشن کی جو ریویو کی درخواست تھی 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے، اس کو انہوں نے مسترد کر دیا تھا، ریجیکٹ کر دیا تھا. تو آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اس کیس میں
جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، جو اس وقت کی کابینہ تھی ان کے خلاف بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ ہے، وہ بھی اسی وجہ سے اڑایا گیا کہ کیس نہ سنا جائے اس ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کے قانون کے تحت۔ اور جو صدر عارف علوی صاحب ہیں ان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آنے والے دنوں میں وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ضرور کریں گے، کیونکہ ان کے پیچھے جو ہے وہ لاہوری گروپ ہے، اور اسی نے ہی جو صدر عارف علوی صاحب ہیں ان کو کہا ہے، کان میں پھونک ماری ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخ دیں، پھر دیکھی جائے گی۔ اب یہاں پر یہ جو لاہوری گروپ ہے اور جو ہم خیال ججز ہیں، ان کا جو معاملہ ہے وہ بقا کا معاملہ ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ہر صورت بچانے کی کوشش کرنی ہے، لیکن اب اگر بندیال صاحب کے پاس کوئی یہ پلان ہے تو پھر آرمی چیف ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے پاس اور پلانز ہیں۔ تو بندیال صاحب یا لاہوری گروپ اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ فیصلے جو ہیں وہ ریاست کے اوپر منوا سکیں گے تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اب یہ نہیں چاہتی کہ بندیال صاحب عمران خان صاحب کی سہولت کاری کرتے ہوئے اپنے مرضی کے فیصلے دیں، عمران خان صاحب کو فائدہ دیں، عمران خان صاحب کی ضمانت کروائیں۔ ایک جو معاملہ تھا عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کا کہ انہیں 5 سال کی نااہلی ختم کروانے کی بندیال صاحب کو بہت جلدی تھی، جسے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے نہیں مانا، تو یہ معاملہ تو پھر دب گیا۔ لیکن یہ جو سائفر کا معاملہ ہے عمران خان صاحب کو، اس میں بھی اب 1 مہینے میں بہت زیادہ امکان ہے کہ سزا ہو جائے گی۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔